तुम हमारे साथ है आफताब इकबाल अहमद साहब, और आज हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू है आज हमारी जिक्र खफी, जिसे हम जिक्र कल्बी भी के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके ऊपर ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे किया जाता है, इसकी आज हम बारे में गुफ्तगू आज हम आफताब साहब से कर रहे हैं। जी आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन का तज़किरा फरमाया और मोमिन की पहचान का एक पहलू जो खुसूसी पहलू है उसका तज़किरा फरमाया। इन्नमल मोमिनून, बेशक मोमिन तो वो हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, वो ऐसे लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उनके दिलों में जला पैदा हो जाती है, उनके दिल बेदार हो जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, अब दिले बेदार के साथ जब अल्लाह की आयात की तिलावत करता है बंदा, तो फरमाया कि उसके ईमान में मजीद इजाफा हो जाता है। ज़ादतहुम ईमाना, अब जब उसके दिल में ईमान ज्यादा हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि इसका ईमान में इजाफा हुआ है? उसके आगे फरमाया कि व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये जो क़ल्ब में ईमान का आना है, इसकी निशानी ये है कि उस बंदे के बातन में अल्लाह पर एतमाद और एतबार करना ये मजबूत हो जाता है। तवक्कल तो एक कैफियत है कल्ब व बातन की, और इसके कई मदारज हैं। एक आम मोमिन और एक ज़ादतहुम ईमाना, दोनों ही अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके तवक्कल में भी तब कोई ना कोई फ़र्क तो होता होगा, जिसे अल्लाह पाक जानते हैं। शायद इंसान नहीं जान सकते एक दूसरे के तवक्कल को। जिस तरह किसी के ईमान का अंदाज़ा भी इंसानों के लिए एक दूसरे के कल्ब में झांक कर ईमान का अंदाज़ा नहीं कर सकते, इसी तरह ये जो ईमान की कैफियत हैं, तवक्कल है, खशू है, या और मोहब्बत है अल्लाह की, उन्स है अल्लाह से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत, ये वो चीज़ें हैं जो आमाल बातना हैं, लेकिन इसका महल कल्ब ही हमेशा ठहराया जाता है और कल्ब ही में इनका कहीं वजूद पाया जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। यहाँ से एक बात और भी पता चलती है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए
تو اس سے دلوں میں جلا پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے موجود ہونے کی کیفیت جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب اللہ کے ساتھ ہونے کا، اللہ کی معیت کا اعتبار اور اعتماد نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعتبار اور اعتماد نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اعتبار اور اعتماد قلب و باطن میں نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پر اعتبار اور اعتماد، اس پر توکل کرنا، یہ بھی بعض خود یہ بڑھ جاتا ہے، اس کا درجہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں یہ فرمایا کہ بھائی ذکر الہی سے قلوب میں جلا پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان المبارک میں روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ اللہ کا یہ حدیث کرسی کی الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا بھی، بدلہ بھی میں خود ہی ہوں، یعنی جس بندے نے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے میرے حکم کے تحت اپنے دن بھر کے کھانے پینے کو بھی ایک طرف کر دیا اور میری رضا کے لیے، میرے حکم کی اتباع کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو روکے رکھا، ہر اپنی جبلی خواہشات کو ایک طرف کرتے ہوئے، اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں وہ وقت گزارا اس نے، اور وہ جو جبلی اس کی خواہشات تھیں کھانے کی پینے کی، اس کو بھی اس نے پس پشت ڈالے رکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ میرے ہی لے کیا، تو گویا وہ مجھے ہی ون کر گیا، مجھے ہی اس نے جیت لیا، میں ہی خود اس کے بدلے میں اس کا ہو گیا۔ اب اتنا بڑا ثواب اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسی روزے کے بارے میں دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں فرمایا، میں کچھ لوگوں کو روزہ جو ہے کچھ نہیں دیتا سوائے بھوک اور پیاس، یعنی عمل یہی ہے کہ وہ سحری سے لے کر افطاری تک انہوں نے پوری جبلی خواہشات کو روکے رکھا ہے، اور اپنا وہ کھانا پینا انہوں نے ترک کیے رکھا ہے، لیکن دوسری اس کی جو اس کے لوازم تھے وہ پورے نہیں کیے، تو گویا انہوں نے اس روزے کا اجر اس طرح ضائع کیا کہ اس کے ہاتھ سے اس کا اجر کچھ نہ آیا، ماس وائس اس بھوک اور پیاس کے، اور کچھ نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عمل کی شکل، عمل شریعت مطہرہ کے احکامات کی روشنی میں تو اس کا روزہ ہو گیا، اس نے روزہ رکھا، کوئی مفتی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرا روزہ صحیح نہیں ہے، تو نے روزہ صحیح نہیں رکھا، یا تیرا روزہ جو ہے قابل ثواب نہیں ہے۔ یہ طے اللہ کی ذات کرتی ہے، اور اللہ کی ذات کس بات پہ اللہ نے طے کرنا ہے؟ اس باطن کا کے اندر جو اس کے خشیت اس کے قلب میں پائی جانی ہے، اس خشیت کے تحت جو اس کے وجود سے کردار سازاد ہونا ہے اس پیریڈ میں، کہ جس میں اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کے مقابلے میں غیبت سے اعتبار کرنا ہے، لغویات سے اس نے بچنا ہے، اور وہ چیزیں جو مانے ہیں اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہیں، ان چیزوں کی طرف اس نے حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ریا سے، تکبر سے، اس سے اپنے دل کو بھی انہوں نے پاکیزہ رکھا، آلودگی نہیں آنے دی دل میں، تو تب روزہ بنا، تب اس کا اجر وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کے اجر میں چلا گیا۔ لیکن اگر ان چیزوں میں سے کہیں وہ پالیوشن چلی گئی، آلودگی چلی گئی اس کے عمل میں، جو بظاہر نظر نہیں آتی، اب حسد ہے، اس میں کیا کر رہا کچھ بھی نہیں ہے، حسد ایک کیفیت ہے، آپ
قلب و باطن کی، جس میں ایک بندہ دوسرے کی زوال نعمت کی خواہش کرتا ہے، صرف خواہش کرتا ہے، یہ دل ہی دل کے اندر اس نے ایک کام کیا ہے، اور اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور کسی کو کوئی اس نے ڈیمیج نہیں کیا بظاہر، یعنی نہ اس نے کسی کو پتھر مارا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو اس نے کچھ برا بلا کہا، نہ اس نے کسی سے الجھا ہے، بس دوسرے کی نعمت کا زوال کا اس نے خواہش کی دل ہی دل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا یا حسد کی وجہ سے اس کی جو نیکیاں اس نے پہلے کمائی ہوئی ہوتی ہیں، جو اعمال اس کے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو چکے ہیں اور قابل ثواب ہیں، ان کو نیکی کہتے ہیں۔ اللہ وہ ان نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ سارا باطن کے اندر ہی اٹھنے والا ایک طوفان تھا، گرد کا، پالیوشن کا، جس نے اس عمل صالح کو بھی پالیوٹ کر دیا۔ ریا ہے، ریا کیا چیز ہے؟ عمل صالح ہے، لیکن غرض و غایت یہ ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں بڑا نیک ہوں، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں بڑا نمازی ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں عمرے کرتا ہوں۔ دل ہی دل میں اس نے غلطی کی تھی کہ اس نے اپنے دل کا قبلہ اللہ کی طرف کرنے کے بجائے غیر اللہ کی طرف کر دیا تھا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں باطنی ہیں جو قلب ہی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اعمال صالحہ کو بہت بلند درجوں پہ لے جاتے ہیں، وہ بھی کیفیات باطنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، وہ بھی ان کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، یعنی وہ صفات جو اللہ نے پسند کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، اور ان صفات کو اپنے قلب و باطن میں ابزارب کرنے کا حکم دیا۔ وہ جیسے تقوی ہے، جیسے محبت ہے اللہ کی، جیسے انس ہے، جیسے زہد ہے، جیسے رضا ہے، جیسے تفویض ہے۔ فوض امری الی اللہ، میں اپنے سارے امور اپنے اللہ کو سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، میرا اللہ جو ہے وہ بندوں کو خود دیکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے اعمال اپنے کاموں میں بھی اللہ پر اعتبار اور اعتماد کر لینا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے نتیجہ ہوگا وہ میرے اللہ کو پتہ ہے، تو اس لیے مجھے منظور ہے، خواہ اس میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے، خواہ اس میں اس کو بظاہر نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ پر خوش ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، جس طرح مجھے دیا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہونا، تفویض کا عمل، یہ ساری باطنی کیفیت، ان کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ تقویٰ وہ کمال ہے جس کا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب یہ بھی قلبی ایک کیفیت ہے، قلبی صفت ہے۔ تو یہ صفات حمیدہ قلب میں جمع کرنا، اور اخلاق ذمیمہ، صفات ذمیمہ، بری صفات قلب سے نکال کر باہر کرنا، یہ جو اندرونی صفائی کا عمل ہوتا ہے، حقیقت میں اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ یہی وہ قرآن نے جس تزکیے کا حکم دیا وہ اس صفائی کے عمل کو ہے، اس انٹرنل پیوریفیکیشن کے عمل کو اللہ نے تزکیہ فرمایا، اور یہی اعمال کو اعلیٰ درجے کا قبولیت کے درجات میں لے جاتا ہے۔ اخلاق ذمیمہ کو قلب سے باہر نکالنے سے
اعمال صالحہ کا وزن بڑھ جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو گننا نہیں ہے بلکہ وزن ہونا ہے نیکیوں کا. اور قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے روز وزن ہو اور یہ حق ہے، یہ یاد رکھو، اس میں کوئی شک نہ کرے کہ وزن ہوگا، یہ وزن ہوگا. اور قرآن میں یہ کچھ لوگوں کے اعمال کا فرمایا ہوا منصورہ، ہم ایسے کر دیں گے جیسے ہوا سے اڑ جاتے، بالکل یعنی ہوا کے دوش پر اڑ جائیں گے. وہ بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، بڑے بڑے جسم کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان کے اندر وزن کوئی نہیں ہوگا. ان کا وزن کیسے نکل گیا؟ یہی قلبی صفات ذمیمہ کی وجہ سے اعمال کی جان نکل گئی. اور اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال واقعات میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جنگ کے لیے لوگوں سے عطیات کا فرمایا تو ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا دینے، اور وہ ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، انہوں نے محنت کی، اور وہ لاکھ بار جو کھجوریں ان کو اس ریوارڈ میں ملی، وہ ساری کھجوریں اٹھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پیش کی اور بتایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بھی، اور یہ بھی میں نے اس طرح جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار جو جہاں اور جمع شدہ کھجوریں تھیں، صحابہ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اس کی کھجوروں کو تمام کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو کہ ان ساروں کو کا وزن یہ بڑھا دیں، یہ لاکھ بار کھجوریں جو ہوں گی یہ ان کا وزن سب بڑھا دیں. یہ واقعات ہیں باقاعدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آپ کی اپنے زندگی مبارک میں یہ چیزیں ساری بیان فرمائی ہیں. صحابہ کو اس طرح ان کا تزکیہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرائض نبوت عطا فرما دیے گئے تھے ان میں یتلو علیکم آیات ہی پہلا وَیُزَکِّیکُم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے میرا نبی، تمہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے پہنچاتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور علم کتاب اور علم حکمت یہ تمہیں سکھاتا ہے، تمہیں عنایت فرماتا ہے. تو یہ 4 فرائض نبوت ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. ان 4 فرائض نبوت میں دوسرے نمبر پر تزکیے کا نام ہے. اب اس تزکیے کا نام اگر کسی نے تصوف رکھ دیا ہے تو یہ دین ہے، یہ علیحدہ چیز نہیں ہے، دین کا ایک جزو ہے. اس کا نام تزکیہ رکھ لیں تو بھی یہ دین کا وہی جزو. اس کا نام اصلاح نفس رکھ لیں تو بھی یہ دین کا وہی جزو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت کا پہلو، جس طرح علماء کرام نے درس و تدریس کے ذریعے باقاعدہ اس کو ایک سلیبس بنا کر لوگوں کو اس کا وہ علم آج تک پہنچاتے چلے آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سارے علوم، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، وہ سارے علوم وہ ایک سلیبس بنا کر ایک طریقے سے ایک سسٹم کے تحت آگے ان کو تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح بنیادی طور پر صوفیاء نے یہ جو دوسرا عمل تزکیے کا عمل تھا اس شعبے کو پکڑا اور لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ ان کے قلب و باطن کی کہ تزکیے کا عمل ان کو اپنے پاس رکھ کے انہیں ذکر الہی کی مشق کرا کے انہیں وہ اللہ کے قرآن کے اوپر آیات کے تدبر اور تفکر پر مبنی مراقبات کرا کے ان کے قلب و باطن کو وہ روشنی دی، وہ جلا دیا جو اس آیت میں جس کا تذکرہ آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اس میں ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں،
یہ جب قلب میں جلا پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک خواص، اس کے خواص میں ایک خاص یہ بھی بعض جگہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر کشف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھتا۔ یہ کشف کوئی مطلوب اور مقصود نہیں ہے تصوف میں۔ مطلوب اور مقصود وہ قلب و باطن سے اخلاق ذمیمہ کا نکالنا اور اخلاق حمیدہ کا اس کے اندر داخل کرنے کے محنت کرنا، بنیادی طور پر تصوف یہ عمل ہے۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جس نے قلب و باطن کی صفائی کا عمل کیا اور قلب و باطن میں وہ نور، قرآن کا نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کو اپنے قلب و باطن میں سمیٹا اور اس عمل کو ترویج دی، اس عمل کو طریقے کو کرایا، اس کو صوفیہ کہتے ہیں بیسیکلی۔ اب اگر کسی کو ان الفاظ سے چڑ ہو تو بے شک ان کو نہ الفاظ ادا کرے۔ یہ الفاظ ادا کرنے، کسی کو صوفی کہنا یا کسی کا صوفی منوانا یا تصوف کا اس شعبے کا نام تصوف خواہ مخواہ منوانا کسی سے، یہ تو شاید اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس شعبے سے اگر کوئی انکار کرے گا تو یہ دین کا انکار کہنا چاہے گا۔ اس لیے کہ اصلاح باطن سے اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں۔ اصلاح باطن نہ ہو تو اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دے دی، اگر اسی قلب میں ریا آ جائے تو بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ریا کیفیت قلبی ہے، یہ اصلاح قلبی کا شعبہ ہے جس میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح پیدا ہوتی ہے اور اس کا رد کیا ہے۔ سارے جو قلبی بیماریاں ہیں ان ساروں کا رد یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ یہ بات طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک کی بات نہیں کہ مومن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب و باطن میں جلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر جلا پیدا نہیں ہوتا تو جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس روزے والی بات ہے کہ اس روزے نے ایک نے تو انا عجزی بے لے گیا، وہ بندہ اللہ ہی کو ون کر گیا، اور ایک بندے کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آیا، اس لیے کہ اس کا مطلوب اور مقصود وہ نہیں تھا۔ تو جب مطلوب و مقصود اللہ کی رضا، اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی وہ کیفیت پیدا کرنا ہے تو وہ مفید ہے۔ اگر اس کیفیات سے یا ان مشاہدات سے یا ان کشف سے اس کو اپنی بڑائی بنانی ہے یا اسے کوئی سائنس بنانا ہے تو وہ سائنس کوئی بات ہے، وہ بناتا رہے، وہ تو اس کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ دین کا مسئلہ یہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ کشف کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور میں فَكَشَفْنَا، آج وہ بات ہو رہی ہے اس بندے کی کہ آج تو تیری بڑی نظر تیز ہے، فَكَشَفْنَا، آج تو تیرے آگے سے وہ پردے اللہ نے ہٹا دیے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو تیری بڑی نظر تیز ہے۔ تو یہ جو تیز نظر ہے، یہ آگے کی حالات کو اگر کوئی کسی کو نظر آ جاتے ہیں، اللہ پاک کسی کو دکھا دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے آخرت پر اور ایمان اور یقین اس کو کبھی ہو، اس کا کشف کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ہے تو اس کا مقصد قرآن نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ مقصد بلا شبہ مفید ہے۔ آپ کا یقین، آپ پر اللہ پر ایمان، بَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کو وہ ملکوت السماوات والارض سارے دکھائے گئے تھے، اس میں سے انہوں نے چنا تھا۔ کبھی وہ چنتے تھے کہ یہ جو سورج ہے یہ ہاذا اکبر، ہاذا یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح کر کے یہ چیزیں، یہ اگر چیزیں کسی کے مشاہدے میں آتی ہیں تو اس سے مشاہدے سے غرض و غایت ہے کہ اسے قرب الہی اور اسے اللہ پر اعتماد، اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت کا، اللہ کی حکم فرما برداری کا
اور زیادہ اس کے اندر جذبہ اس سے پیدا ہو. اگر اللہ پاک کسی کو کوئی چیزیں مشاہدات فرماتے بھی ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے. ایک صحابی کا واقعہ فضائل ذکر میں آتا ہے کہ وہ رات کو نبی مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور اکیلے تھے، لیٹ نائٹ کہیں اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو انہوں نے وہ ایک دھند کی شکل میں وہ روشنی نے ان کو ڈھانپ لیا اوپر تک اور وہ فاگ کی طرح ان کے گرد چھا گئی. تو وہ پریشان ہو گئے، اٹھ کر انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ختم کر کے اپنا سلسلہ. دوسرے دن جب حضور سے پوچھا جا یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نزول سکینہ تھا. یہ جو نزول سکینہ اس کا قرآن میں تذکرہ ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. مومنین کے قلب پر اللہ فرماتا ہے میں وہ اللہ ہوں، میں وہ رب ہوں جو نازل کرتا ہوں مومنوں کے دلوں پر سکینہ. سکینہ سکون سے نکلا ہے، اللہ کی رحمت کو کہتے ہیں. تو جب اللہ کی رحمت نزول سکینہ کسی کے قلب پہ نازل ہوتی ہے اور اگر کسی کو وہ نظر بھی آ جاتی ہے تو کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کو کیوں پریشانی ہے، اس کو کیوں نظر آ گئی ہے. بعض لطیف قلب ہوتے ہیں ان کے مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے. تو مشاہدہ کرنے والے کو بھی اور جو دوسرا بندہ سنتا ہے کہ بھائی فلاں کو مشاہدات ہو جاتے ہیں، دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ادھر بیٹھے رہتے اور اسی طرح رکھتے تو تمہارے ساتھ فرشتے گلیوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے. مقصد فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا کرانا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. جو چیز قرآن میں موجود ہے اگر وہ اس کا مشاہدہ کسی صوفی کو اپنے ذکر الہی کی وجہ سے، اپنے وہ مکمل توجہ اللہ کی وجہ سے اسے کچھ نظر آتا ہے، مشاہدہ ہو جاتا ہے، تو کیا حرج کیا ہے اس میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کسی کے پیٹ میں کیوں درد پڑتا ہے؟ اس کوئی پریشان نہ ہو اس سے. اسے اللہ کے اس احسان کا اگر اسے احساس ہوا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب اللہ کا شکر زیادہ کرے اور آخرت پر زیادہ اعتماد کے ساتھ خوب شد و مد سے اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے، جت جائے. اس مشاہدے والے کے لیے یہ کام ہے. مشاہدے والا اس پر وہ ڈھول لے کر پیٹنا نہ شروع کر دے یا دوسروں پر اپنی کوئی برتری کے نغمے نہ بنا لے، بلکہ یہ اللہ پر اعتبار اور اعتماد کے سبب اور زیادہ اس کو اپنے عمل صالح میں محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آگے نماز پڑھے. تو یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ذکر. اب جی وہ بات ہے کہ وہ جو ذکر کرتا ہے اور بندہ اور کہتا ہے جی میرا تو کوئی نہیں مسئلہ حل ہوتا، اس طرح جو یہ واجلات قلوبہم نہیں ہوتا. تو جناب اس طرح ہے کہ صابن کے ساتھ کپڑے دھونے سے میل دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی گھر میں کسی ناراض بندے کو کہا جائے یہ کپڑے ذرا جلدی سے دھو دو تو وہ صابن بھی استعمال کر دے گی اور کپڑوں میں سے وہ جلا بھی نہیں پیدا ہوگا. کیوں؟ تو وہ اس کو اتنا وہ بری طرح بے دھیانی سے یہ کام کرے گی کہ وہ یا کرے گا کہ وہ صابن بھی استعمال ہوگا اور کپڑوں سے میل بھی نہ نکلے. تو جناب وہ ہے استعمال، اس کا طریقہ کس طرح اس نے اس کو دھوئے کپڑوں کو، ورنہ صابن سے دھونے سے کپڑوں میں سے میل نکل جانی چاہیے. اصول ضابطہ یہی ہے. یہی قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر کرے اور دلوں میں جلا پیدا ہو جانا چاہیے. اگر نہیں پیدا ہوتا تو پھر اپنے اس پر فوکس کرے کہ بھئی غلطی کیا رہ گئی، اس ذکر میں غلطی کیا رہ گئی، کہاں پر کروں. جناب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز جب پڑھتے ہیں جسم کو وضو کراتے ہیں، اس سے وہ کلمات پڑھاتے ہیں، رکوع سجود اس سے کراتے ہیں، قبلہ رخ کرتے ہیں، مسجد میں لے جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اسے سجدے اس سے کرواتے ہیں. لیکن علامہ صاحب نے فرمایا تو جو سر میں سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا،
تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ عین سجدے کی حالت میں وجود ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف دھیان کیا کرتا. اب اگر اللہ کے سوا کسی چیز کا بھی اسے دھیان ہے، کاروبار کا فکر کر رہا ہے، گھر کا ہے، کسی بندے کا اسے ہے فلانے سے ملنا تھا، فلانے سے جانا تھا، وہ کسی وہ سارا غیر اللہ ہی ہوا نا. یہی بات علامہ صاحب نے فرمایا پھر غیر اللہ، پھر تو غیر اللہ کو صنم کہتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہے، قلب تیرا غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں بھی کسی معجون کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی معجون استعمال کر لیں اور یہ مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو بری بات نہیں ہے کچھ بھی. جی یہاں پر میرا سوال ہے آپ سے کہ جی یہ ذکر کیسے کیا جائے؟ اس کے جی لیے ہم جیسے اب یہی کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، تو یہ کیسے کیا جائے اور اس کے کیا طریقے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم میں یہ آپ کے اسی سوال کا جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ اب بات ہے ذکر اللہ کے اوپر فوکس ہم کریں کہ ذکر اللہ کیا چیز ہے، وہ کون سا ذکر ہے جس سے واجلات قلوب ہمیں مل جائے، یہ رزلٹ مل جائے. تو وہ اللہ پاک نے فرمایا واذکر ربک ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو یاد کرو، بلاؤ اس کو دو کیفیات کے ساتھ، تضرع و خفیہ. تضرع کہتے ہیں قلب و باطن کی وہ کیفیت جب بندہ اپنے آپ کو عاجز جان رہا ہو کہ مجھے اللہ نے تخلیق کیا ہے، میں کمزور تر اس کے سامنے ہوں اور مجھے اس کبھی تر سے دوستی بنانی ہے، مجھے اس کبھی تر کو راضی کرنا ہے جو ساری کائنات کا مالک، جو مجھے خود دعوت بھی دے رہا ہے. یعنی میرا اور اس کا فرق تو بہت بڑا ہے کہ میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، لیکن وہ مہربانی مجھ پہ اتنی کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. درمیان میں کوئی کنڈیشن نہیں اس نے لگائی کہ بھائی تم ذکر کرو پھر میں یہ دیکھوں گا پھر تمہیں میں یاد کروں گا. نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں اسی لمحے تمہیں یاد کروں گا. حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم جو بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا فرشتوں میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. تو ریوارڈ بڑا اعلیٰ مقرر کیا، اور مقرر بھی اس ہستی نے کی ہے کہ جس کے سوا ہمارا کوئی ہے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور وہی ہمارا رب ہے. تو ہم اپنے رب کی، ہمیں تو ضرورت ہے نا کہ ہم اپنے رب کے قریب جائیں، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہے تضرع کہ میں سمجھوں کہ یہ میری ضرورت ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ پاک نے واذکر ربک فی نفسک، ذکر کیا کر اپنے رب کا اپنے دل ہی دل میں، تضرعا وخیفۃ، تضرع وخیفہ، تضرع یہی کہ تزلزل کے ساتھ، اور خیفہ چھپے چھپے. تو یہاں ذکر خفی اور ذکر قلبی یہ دونوں کی طرف اشارہ. یہاں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہاں بھی خفیہ ذکر خفی کا حکم. اب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر میں. اور پھر آگے آپ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو راحت پہنچتی ہے. تو ذکر الہی ہی وہ واحد دوا ہے جس سے قلب سلیم حاصل ہوتا ہے. ذکر کی یہ قسمیں ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ لسانی ذکر کریں. لسانی ذکر یہ ہے قرآن پاک پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، استغفار ہے، درود شریف ہے، یا جتنے مسنونہ ذکر آپ کو ملتے ہیں یہ زبان سے وہ بعض
مشائخین 100 نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ سبق بنا کر دے دیتے ہیں کہ اتنے 100 دفعہ یا اتنے 1000 دفعہ یہ تم پڑھو، لیکن مسئلہ اس میں پھر وہی رہ جاتا ہے کہ زبان بیچاری پڑھتی رہتی ہے اور دل اپنا گھومتا پھرتا رہتا ہے آگے پیچھے، دھیان آپ کا آگے پیچھے رہتا ہے. تو کیوں نہ اس دھیان کو یا اس خیال کو اللہ کے حضور میں کھڑا کیا جائے. جو ہمارے اندر لیس ہے وہ یہ ہے، اس ذکر کے باوجود وہ اگر دھیان، نماز کے باوجود اگر وہ بھاگ جاتا ہے باہر، تو نماز سے زیادہ اور کبھی عبادت اور کون سی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ بھائی لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی پالش ہے اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ذکر متعین نہیں کیا. یاد رکھے جو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کیا جائے، صرف یہی ذکر کیا جائے، یا جو مفتی حضرات سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی یہ ذکر کیوں کر رہا ہے، وہ نہ کرے یہ کرے، تو وہ اس جگہ نہ بیٹھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو آپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں فیصلہ کر سکتے. اللہ نے حکم دیا دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرو، قلب میں یاد کرو. خیر الذکر ذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر میں سے بہترین ذکر ذکر خفی ہے، اور رزق میں بہترین درجہ وہ ہے جس سے کفایت کا درجہ ہو، یعنی کافی ہو جائے، بندے کی ضرورتیں پوری ہو جائے. تو جو چیز اللہ نے متعین نہیں کی وہ ذکر ہے، اور ذکر کی مقدار اللہ نے نہیں، ہاں اتنا فرمایا ضرور ہر جگہ پہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثیر اللہ کثرت سے. اب کثرت سے اللہ کا ذکر کا حکم ہے، بتایا نہیں میں کیا کیا کرو، کب کب کرو. قیامًا وقعودًا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کیا کرو. کیا اس کی تفسیر میں مجھے بتایا نہ دکھائے کہ کہاں لکھا ہوا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے یہ کیا کرو. اللہ نے نہیں متعین کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا اللہ کو یاد کرو قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب ذکر کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، تفکر، تدبر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگ قرآن پہ میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب دل پہ کفل شفل بھی چڑھ جاتے ہیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکالہ فرمایا تھا نا، زنگ چڑھ جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اس دل پر کفل بھی چڑھ جاتے ہیں، تالے بھی چڑھ جاتے ہیں. تو میرے بھائی جس دل پر تالے چڑھ جاتے ہیں، جس دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کی صفائی بھی تو کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑے گی نا اس کے لیے. اور یہ تالے اور یہ آج کے تالے اور آج کے زنگ وہ صحابہ کرام کے دور کے تالے اور صحابہ کرام کے دور کے زنگ نہیں ہے. یہ زنگ، یہ تالے ان پر چڑھتے ہیں. یہ ان کی بات یہاں ان آیات میں ہو رہی ہے جو مومن ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں. کفار کی بات نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں جی شاید یہ کفار کی بات ہے، تو یہ کفار سے اللہ تعالیٰ نہیں کلام کر رہا ہے. ان آیت میں، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان یہ کیفیات بیان کہ ان کو اللہ کے ذکر میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور زادتہم ایمانا، ایمان پہلے سے تھا اس کے پاس، اس میں مزید ایمان آیا ہے. تو یہ ساری یہ احکامات ذکر الہیہ یہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کے ایمان والے اور آج کے ایمان والوں میں فرق محسوس کریں، آپ یاد کریں اس کو. آج کا ایمان یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں 2 نمبریہ ہے. ہر کام، چیزوں میں ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ہمارے معاملات میں دشمنی ہے، ظلم ہے، رشوت ہے، عام ہے رشوت. یہ اس میں ہم سب ملوث ہیں. اس میں
کسی حکومت یا کسی ایک کا عمل دخل نہیں ہے جی، یا یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا یا کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ رشوت سرایت کر گئی ہے ہماری سارے طبقات کے اندر، اور یہ سارے مسلمان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، رشوت دیتے بھی ہیں، رشوت لیتے بھی ہیں. اب یہ کیوں رشوت لیتے اور کیوں؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ دوزخی ہے، الراشی والمرتشی دونوں جہنم میں جانے والے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیچھے نہ چلو. اگر پیچھے چلتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حضور نے ملاوٹ والے کے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، ذخیرہ اندوز کے لیے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. جاؤ جا کر اپنے تجار سے کہو کہ بھائی تم کس میں سے ہو، پھر بھائی کل کو شفاعت کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس منہ سے مانگو گے؟ رمضان المبارک آتا ہے تو چیزوں کے بھاؤ آسمان پہ چلے جاتے. یہ سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں نا جو کر رہے ہیں، جو کرا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دکاندار ہیں وزن میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناقص چیز کو اول درجے کی چیز کی قیمت وصول کر کے ناقص چیز کو دے دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں اور آپ اور اس معاشرے کے لوگ ہیں جن کے قلوب میں کفر چڑھ گئے ہیں، زنگ لگ چکا ہے. میرے بھائیو یہ دکھ کی باتیں ہیں، اور اپنا دکھ فرولنا، اپنے دکھ کو بیان کرنا اور اپنے دکھ کی تدارک کی سوچنا، یہ خیر کی بات ہے، یہ شر کی بات نہیں ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ دوستی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. تو ایک جناب یہ ذکر خفی، میں اب وہ ذکر لسانی کا ٹاپک چھوڑ کے میں ذکر خفی یا ذکر قلبی پر آتا ہوں کہ ذکر قلبی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے اوقات میں سے کوئی وقت مختص کر لیں، اس میں آنکھیں بند کر کے، منہ بند کر کے، دھیان اللہ کی طرف کر کے، یہ سوچ کے اس خیال کے ساتھ کہ میں نے یہ وقت مختص کیا ہے، اس میں نے صرف اپنے اللہ کی نیئرنیس، قرب کو پانا ہے، اور یہ محسوس کر کے کہ میرا اللہ میری بات، میرے دل کو جانتا ہے، میرے دل کی بات کو. آپ نے اللہ کے نام کو یاد کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرْ، ذکر کیا کر، اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کا. یہ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ باقی 99 نام اللہ کے صفاتی نام ہے. تو آپ یاد رکھیں جو ذات کی صفات ہوتی ہیں وہ ساری ذات ہی کی ہوتی ہیں، اسی طرح ذات کے نام کے اندر بھی وہ ساری صفاتی تجلیات وہ ذات کے نام کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ اس ذات ہی کی وہ صفات ہے. ہر صفت میں اگر علیحدہ نور ہے، ہر درجے کا ایک علیحدہ رنگ کا نور ہے یا ایک علیحدہ انٹینسٹی کا نور ہے، تو یہ یاد رکھیں یہ سارا نور اللہ کے نام میں ہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، قرآن میں اللہ نور ہے کائنات. تو جب اللہ کا نام اپنے دل پر لیں گے تو اس سے وہ اللہ، آپ کہتے ہیں جب اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا نام تو نہیں لینا، اس نے اپنے نور اور اپنی رحمت سے ہمارے قلب پر متوجہ ہونا ہے. وہ ریپلائی ہے فاذکرونی اذکرکم، کیونکہ وہ اللہ نے گارنٹی کی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ لفظ اللہ قلب پر اس طرح کہ آپ طبی طور پر جو سانس لیتے ہیں اس سانس کے لینے میں، سانس لیتے ہوئے خیال کریں لفظ اللہ ادا ہو رہا ہے، سانس خارج ہوتے ہوئے خیال کریں ہو کی ضرب ہے، چوٹ ہے جو میں اپنے دل پہ لگا رہا ہوں. تو تیزی سے سانس لیں، سانس لیتے ہوئے اللہ، خارج ہوتے ہوئے ہو یہ دل پر ضرب لگانا شروع کریں. اس طرح اصل میں یہ جو تیزی سے سانس لینا اور خارج کرنا ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو دھیان کو اکٹھا کرنے کے لیے.
میڈیٹیشن کے لیے آپ کی وہ خیال توجہ اللہ کے نام میں اللہ کے ذکر میں جمع ہو جائے. اب اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال تو ہے نہیں. دیکھ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کہتا ہے نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، میں تم سب کو دیکھتا ہوں. نہ اس ذات کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی مثال بیان کر سکتے ہیں. تو آج آ کے ایک نام ہے اللہ کا جو ہمارے ہاتھ آتا ہے، اس اللہ کے نام کو جب ہم نے قلب پر کریں گے ذکر، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قلب کس طرح اس سے متاثر ہوتا ہے، کس طرح اس کے نور سے قلب سے وہ سکالہ دور ہوتی ہے. اور جب سکالہ دور ہوگی تو آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کا دل خود اللہ کی محبت محسوس کرے گا. یاد رکھیں یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ محسوسات کی چیز ہے، یہ معلومات کی چیز نہیں ہے. میں معلومات اور محسوسات کو اس طرح آپ کو وضاحت کر سکتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں تمہارے. اب جب اللہ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں تو وہ تو قریب ہے. ہم نے اس کو قریب سمجھنا ہے، ہم نے اس کو قریب محسوس کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے قلب و باطن کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا کہ وہ اسے قریب محسوس کرے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا افلا یتدبرون القرآن، یہ جو مراقبات صوفیاء کراتے ہیں نا، یہ مراقبات کیا ہیں؟ یہ قرآن کی آیات کے اوپر تفکر اور تدبر ہے بیسک ہے. اب یہ اس کو مراقبہ قربیت کہتے ہیں صوفیاء، کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. آپ آنکھیں بند کر کے منہ بند کر کے وجود کو بلا کے آپ یہ سمجھیں کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اور اللہ کو قریب محسوس کر رہے ہیں، تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ کون سا گناہ ہو گیا اس میں؟ مراقبہ احدیت ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے. آپ آنکھیں بند کر کے منہ بند کر کے دھیان کو ادھر سے سر سے ہٹا کے آپ نے اس قرآن کی آیت کے مفہوم میں ڈوب کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا معبود تو ایک ہے جس کی میں نے عبادت کرنی. آپ کا قلب و باطن صرف اس معبود کی طرف متوجہ ہو اور اس کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو. اس میں شرک و بدعت کہاں سے آ گئی؟ لوگ کمال کرتے ہیں بھائی سارے جہان کو تو دل سے اس نے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ صوفیاء جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لا سے قلب سے ہر شے کو نکال کر کہتے ہیں باہر کر دو الا اللہ. اب اس میں ایک اللہ کو داخل دل میں اور بھی لالچ بھی ڈالے رکھو، حرص بھی ڈالے رکھو، کفر بھی ڈالے رکھو، منافقت بھی ڈالے رکھو، اس میں اللہ ڈالو تو اللہ نہیں ڈالتا اس لیے کہا لا الہ الا اللہ. تو آپ اپنے خیال اور دھیان سے فوکس کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور یہ دل سے ہر شے کو نکال کر باہر کر کے صرف ایک اللہ کی یاد کو اس میں بساتے ہیں. تو کیا یہ اعتراض کی بات؟ اس پریکٹس کو جب آپ کرتے ہیں زیادہ تو نتیجتاً آپ کی عملی زندگی میں اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو معبود واحد یاد آتا ہے. مراقبہ معیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ قرآن کی آیت ہے. اس پر غور کرنا، اس پر تدبر کرنا، یہ مراقبہ معیت ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اس وقت. اور اللہ تو ساتھ ہے، اللہ نے تو خود کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی ہو تم میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جناب یہ جو صوفیاء کی پریکٹسز ہوتی ہیں یہ اصل میں زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون کی شکلیں ہوتی ہیں. یہ اچیو کرنا ہوتا ہے، یہ گول ہے اصل میں، یہ اس کا سلیبس ہے. تو اس سے کوئی وحشت نہ کھائے، اس کو اس پر کر کے دیکھیں. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور علامہ صاحب نے اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے قرب کی فیلنگز آئیں گی، اللہ کا قرب آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق پیدا ہوگا، اللہ کے ساتھ عشق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی. اور یاد رکھیں یہ بڑے بڑے فلاسفرز نے بھی یہ بات سمجھی ہے. علامہ صاحب کو تو کوئی نہیں کسی نے جا کے پوچھنا، میرے جیسا بندہ تو کوئی کہے گا تو 10 بندے اعتراض کر جائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت خدائے تصورات. اب جاؤ نا ان کے گلے پڑو نہ جا کے. عشق کیا ہے؟ ایک قلبی کیفیت.
نیئرنیس کی فیلنگ ہے، اس کی وجہ سے جو محبت بنتی ہے اس کا نام ہے عشق. انہوں نے فرمایا تھا عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضاء تصورات. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمارے قلب و باطن منور ہوں، جس سے ہماری روح کو وہ تجلیات باری تعالیٰ کی وہ خوراک ملے تاکہ وہ اور قرب الہی کی طرف بڑھ سکے، جا سکے. یہ کام جب تک کوئی بندہ جانتا نہ ہو، یہ جو بندہ اس سلیبس کو خود پڑھنے کے بعد اس کو پڑھانے کا سرٹیفائی نہ ہو، اس وقت تک اصل مسئلہ ہے کہ اس سے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے راہ میں دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس. اس پر انشاءاللہ پھر آگے کی کسی ویڈیو میں بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ. جی شکریہ آفتاب صاحب. اور اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ذکر کیسے کیا جائے، لطیفے کیا ہیں، اور ان کے اوپر یہ ہم کیسے ضرب لگتی ہے اور کیسے یہ کیا جائے. جن احباب کو یہ ذکر سیکھنا ہو یا اس کے متعلق مزید سیکھنا ہو تو ان کو کوئی آپ دے دیں، ریفرنس دے دیں ان کو. وہ آج کل واٹس ایپ ہے، پوری دنیا سے سیکھا بھی جا سکتا ہے، سکھایا بھی جا سکتا ہے. ٹیلی فون بھی، تو کوئی ٹیلی فون کا رابطہ یا کوئی اس طرح اگر وہ چاہیں تو ہم اس کو دینے کو تیار ہیں، اور کوئی سیکھنے والا ہو انشاءاللہ اس کو سکھائیں گے. جی جی، بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب. ٹھیک ہے.